अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? खैरियत के साथ हैं? आज हम एक कोर्स टाइटल है इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसके कुछ कोर्स कंटेंट्स हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 यानी कि वीक नंबर 4 तक का वो थोड़ा सा आपसे हम डिस्कस करेंगे। जाहिर बात है, ये क्लास स्टार्ट होने पे हमने इस कोर्स के हवाले से बहुत सारा मतलब कॉन्सेप्ट एंड इसके जो है मकासिद है वो आपके साथ शेयर किया था। लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको हम क्विकली थोड़ा सा रिव्यू करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में कुछ लिखने के अहल भी हो जाए। बेसिकली जब हम कोर्स डिस्क्रिप्शन की हम बात करेंगे तो ये कोर्स ये कहता है कि दिस कोर्स हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ द गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यानी कि किसी को गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो बेसिक है, ठीक है ना, उनको समझने में आपकी मदद करता है। It explains how to give advice and support to people who need help in education, career, or personal life. Students will learn about different type of counseling, the role of counselor, and how to communicate well. The course also cover common problems people face and how to guide them in simple way. By the end of the course, students will be able to listen, understand, and provide basic guidance to others. तो ये था इसका कोर्स डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट। नाउ कम टू द पॉइंट। अब जाहिर बात है, जो हमारा कोर्स आउटलाइन है 15 वीक्स पे मुश्तमिल है। तो अभी जो हमारा जो वीक चल रहा है, वीक नंबर 4, सो इट मीन we need to cover all these contents, ठीक है, up to the वीक नंबर 4। तो चले हम इसको थोड़ा सा क्विकली रिव्यू करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ये लेक्चर रिकॉर्ड करने का मकसद मेरा ये भी है क्योंकि जब ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तो बेड वेदर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी नहीं आ सके थे, जिसकी वजह से 2 से 3 क्लासेस आपकी मिस हो गई थी। तो उन क्लासेस को भी फिर हम इस तरीके से इन मटेरियल की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, इसको उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलें, पहला जो हमारा वीक फर्स्ट था जिसमें हमने कंटेंट जो तरतीब दिया था उस वीक के लिए इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो गाइडेंस बेसिकली होता क्या है? गाइडेंस मीन हेल्पिंग समवन मेक गुड डिसीजन, ठीक है। यानी कि किसी को कोई अच्छा फैसला करने में उनका मदद करना, उनको कोई अच्छा सा रास्ता बताना, ठीक है। इट गिव्स एडवाइस एंड डायरेक्शन टू हेल्प पीपल चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। जैसे आप अपने भाई को, छोटे भाई को, ठीक है ना, आपके वालिदैन आपको, ठीक है, फिर इसी तरह टीचर आपको, फिर अच्छा दोस्त आपको गाइड करता रहता है, ठीक है। अब उसमें क्या है? तो टीचर्स, पेरेंट्स एंड एक्सपर्ट गिव गाइडेंस, ठीक है। गाइडेंस हेल्प्स इन एजुकेशन, कैरियर एंड पर्सनल लाइफ। थोड़ा सा एग्जाम्पल को भी देखते हैं। चलो, एग्जाम में जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि इफ समवन आस्क फ्रॉम यू, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज meant बाय गाइडेंस, सो यू कैन क्विकली राइट डाउन सम वर्ड्स, ठीक है। गाइडेंस मीन हेल्पिंग समवन मेक ए गुड डिसीजन, राइट। तो इसमें एग्जांपल में हम आते हैं, ए स्टूडेंट डज नॉट नो वेदर टू स्टडी बिजनेस और कंप्यूटर साइंस, so a teacher tell him about both fields and help him decide. This is guidance, right? जैसे आप मेरे पास आते हैं तो फिर गाइडेंस के लिए भी ज़रूरी है कि जो बंदा आपको गाइड कर रहा है ही शुड हैव ए एनफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैं आपके तमाम बैकग्राउंड को, फैमिली बैकग्राउंड को, इलाकाई चीज़ों को, फिर जो जदीद तकाज़े हैं ज़माने के, उन सब को मिल मिला के इवन आपका एज को भी कैलकुलेट करके फिर आपको कहता हूँ कि आप इस कोर्स में जाएं, इसमें आपके लिए और बेहतरीन आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं गाइडेंस, ठीक। दूसरा एग्जांपल है, ए बॉय वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस बट डज नॉट नो हाउ, एन एक्सपर्ट गिव हिम एडवाइस और बिजनेस आइडियाज, प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट। दिस इज गाइडेंस। जैसे आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, ठीक है ना, अक्सर होता है, ठीक है। तो या तो कोई एक्सपर्ट होता है ख़ानदान में, फैमिली में,
پھر وہ ماموں چاچا انکل کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، تو اسے کہتے ہیں گائیڈنس، ٹھیک۔ اب کیس اسٹڈیز ہم دیکھتے ہیں کہ گائیڈنس کسی کے کی رہنمائی لینے کے کیا فائدہ ہوتے ہیں۔ اکثر میں بھی آپ لوگوں کو تنگ کرتا ہوں، یہ کرو وہ کرو، مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف چیزوں پہ، کیونکہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں ان راستوں میں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں پہ کیا مشکل آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے جب آپ میری باتوں کو یا اپنے ٹیچر کی باتوں کو آپ سنتے ہیں تو یقیناً ایسے مشکل مرحلات جب آتے ہیں آپ کے کسی کیریئر میں، کام میں، تو یہ گائیڈنس آپ کو بہت مدد دیتا ہے۔ ایک کیس اسٹڈی کیا کہتا ہے، علی از اے 16 سولہ سال کا اسٹوڈنٹ ہے، ہی از گڈ ایٹ بوتھ میتھس اینڈ انگلش بٹ ڈس ناٹ نو what career to choose. He talked to his teacher who explained، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پاس مطلب میتھ اور انگلش دونوں میں اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو کرنا کیا ہے، تو پھر اس کا ٹیچر کیا کہتا ہے، اف یو لائک نمبرس، اگر کہتا ہے کہ اگر آپ کو نمبرس اگر آپ کو میتھمیٹکس میں زیادہ انٹرسٹ ہے تو یو کین بیکم این اکاؤنٹنٹ اور انجینئر، ٹھیک۔ اف یو لائک رائٹنگ، ٹھیک ہے، یو کین بیکم اے جرنلسٹ اور ٹیچر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو زیادہ لکھنا یا بولنا آپ اس میں زیادہ ایکسپرٹ ہے، ٹھیک ہے، یا اس زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں تو دین یو کین گو فار دی ایجوکیشن کیریئر، ٹھیک۔ تو اس کا ہوتا کیا ہوا کہ علی کے ساتھ آفٹر دس ٹاک علی فیل مور کانفیڈنٹ اینڈ ڈیسائڈس ٹو اسٹڈی بزنس۔ Now come to the point, what is counseling? Counseling means talking about problems with a trained person، ٹھیک ہے، کاؤنسلنگ، ٹھیک ہے۔ کاؤنسلنگ ہوتا ہے نا، مطلب جب آپ ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کنفیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فار ایور، ٹھیک ہے، فار ایور مین فار اے لانگ ٹائم، ٹھیک ہے، تو پھر ایک کاؤنسلر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اکثر یہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جیسے گھروں میں ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے نا، ینگ ایج کا ہے، ٹھیک ہے، وہ اکثر پریشان رہتا ہے، والدین سے دور رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، پھر غلط عادات کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو ایک کاؤنسلر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو اس مشکل حالت سے نکالے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہتا ہے، کاؤنسلنگ مین ٹاکنگ اباؤٹ پرابلم ود اے ٹرینڈ پرسن، جس میں ایک ٹرینڈ پرسن پھر کیا کرتا ہے آپ کو، پھر اکثر ہم بات کرتے نا تو ہم کبھی کبھار ہم کسی مطلب جادوگر کے پاس بھی جاتے ہیں اپنی چیزوں کو لے کے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دی کاؤنسلر جو ہوتا ہے، جو آپ جس کے پاس آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی بات کو غور سے سنتا ہے اور پھر آپ کو کسی سلوشن میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ اٹ از پرائیویٹ اور پرسنل، اور یہ جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے پرائیویٹ بھی ہوتی ہے اور پھر پرسنل بھی ہوتی ہے۔ اگزامپلس کیا ہے؟ اچھا، یہ جو نوٹس میں یہاں آپ کو دکھا رہا ہے، یہ آپ کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے آسانی رہے گا، تاکہ جب آپ پڑھنے کے لیے نوٹس کھولیں گے تو ساتھ ساتھ آپ میرے ویڈیو بھی ساتھ دیکھ لیجیے گا۔ ایگزامپل 1 ہے، اے اسٹوڈنٹ فیلز اینڈ فیل سیٹ، مطلب وہ پریشان ہوتا ہے، اینڈ ان موٹیویٹڈ بیکاز ہی فیل اے ٹیسٹ، یعنی کہ ایگزام میں فیل ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ ان موٹیویٹڈ بھی ہے اور پریشان بھی ہے۔ ہی ٹاک ٹو اے کاؤنسلر ہو ہیلپ ہم فیل بیٹر اینڈ پلان فار دی نیکسٹ ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ جب وہ کاؤنسلر سے بات کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کی مدد کرتا ہے اور نیکسٹ ٹائم بہتر پرفارمنس کے لیے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایگزامپل 2، اے گرل از افریڈ آف پبلک اسپیکنگ، یعنی کہ لوگوں کے درمیان بولنے میں سے شرماتی ہے وہ اسٹوڈنٹ۔ اے کاؤنسلر، ٹھیک نا، ٹیچ ہر ہاؤ ٹو بی اے کانفیڈنٹ، کیسے کانفیڈنٹ رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب با اعتماد رہنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دس از کاؤنسلنگ، ٹھیک۔ اسی طرح ایک کیس اسٹڈی ہے، فاطمہ از آلویز ورried اباؤٹ دی ایگزام، شی فیلز نروس اینڈ کین ناٹ سلیپ بیفور دی ٹیسٹ، یعنی کہ ہمیشہ ایگزام کے بارے میں نروس ہوتی تھی اور ایگزام جب تک نہ ہوتا وہ صحیح سو نہیں پاتی تھی۔ شی ٹاک ٹو اے کاؤنسلر ہو گیوز ہر دیز ٹپس، اس نے اس کو کچھ ٹپس بتا دیے۔ میک اے اسٹڈی پلان، آپ پہلے اپنا اسٹڈی پلان بنائیں، ٹیک بریک، بیچ میں کچھ وقفہ لے لیں، ٹھیک ہے، پریکٹس deep breathing to stay calm. After a few weeks, Fatima feels less stressed and does not
and does better in her exam. ٹھیک ہے. اکثر ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا، آپ کے ساتھ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. جب ہم میتھس پڑھنا سٹارٹ کرتے تھے ذہن میں اللہ یار، اور انگلش کے بھی تو بہت بڑے مسئلے ہیں. ٹھیک، میتھ کو چھوڑ کے انگلش، انگلش جب کھول رہے ہوتے اللہ یار وہ اکاؤنٹنگ بھی ہے یار، اکاؤنٹنگ کھولتے تھے یار کیمسٹری بھی تو ہے. اسی طرح کو کسی چیز سے کچھ بھی نہیں لگتا تھا، اور پھر اسی طرح ٹائم ضائع ہوتا تھا میرے ساتھ بھی شروع میں نا. تو پھر میں اپنے ذہن میں ایک خاکہ پلان کرتا تھا، کیمسٹری کے اتنے چیپٹرز، اکاؤنٹنگ کے اتنے چیپٹرز، فلانا کے اتنے چیپٹرز. ٹھیک ہے. میں نے یہ اس کا یہ اتنا چیپٹر آج کرنا، اتنا یہ چیپٹر کل کرنا ہے. تو میرے ذہن میں وہ خاکہ ہوتا تھا. تو پھر میں جب ایک کورس کو پڑھ رہا ہوتا تھا تو دین میں کسی اور کورس کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میرے ٹیچر نے مجھے کاؤنسلنگ اس طرح سے کی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کا یہی سب چیزوں کا مطلب ہوا کہ کاؤنسلنگ کو کیا ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وائی از گائیڈنس ان کاؤنسلنگ امپورٹنٹ. ہم کہتے ہیں ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ہم کوئی بات کسی کو ہم کرنے جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹ یہی منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. بٹ یہ کیا ہے، ہیلپس ان میکنگ گڈ ڈیسیجن. ٹھیک ہے. کیریئر میں، ایجوکیشن، جو لوگ لوگوں سے گائیڈنس لیتے ہیں، جن کے پیرنٹس اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں گائیڈ کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے صحیح طریقے سے گائیڈنس لیتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اپنے کیریئر میں بھی، ایجوکیشن میں بھی، اور لائف میں بھی. ٹھیک ہے. ریڈیوس اسٹریس اینڈ فیئر. ٹھیک ہے نا. اسٹریس اور فیئر یعنی گھبراہٹ، ان تمام چیزوں سے ان کو چھٹکارا ملتا ہے، چاہے وہ ایگزام ہو، چاہے جابس ہو، چاہے اور آپس کے تعلقات ہو. ٹھیک ہے. امپروز سیلف کانفیڈنٹ، اور وہ جو ہے بااعتماد ہوتے. ٹھیک ہے. کیس اسٹڈی ہے، یو نیڈ ٹو اسٹڈی یور سیلف. ٹھیک ہے. تو اتنا کوئی نہیں ہے. باقی ویک نمبر 2 از ناٹ سو ڈیفیکلٹ چیپٹر. ٹھیک ہے. اٹ از جسٹ فار ٹیلنگ یو واٹ از ڈفرنس بٹوین گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ. ٹھیک ہے. گائیڈنس کیا ہے، گیونگ ایڈوائس اینڈ ڈائریکشن. گائیڈنس ڈائریکشن دیتا ہے. ان دی مین ٹائم کاؤنسلنگ کیا کرتا ہے، ہیلپنگ پیپل ٹاک اباؤٹ دی پرابلمس. ٹھیک ہے. پرابلمس کے بارے میں بات کرتا ہے. ڈن بائی ٹیچر، پیرنٹس اور ایکسپرٹس. ٹھیک ہے. ڈن بائی ٹرین کاؤنسلر. کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے ان کی باقاعدہ ٹرین کاؤنسلرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو مختلف مطلب ایشوز پہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اور اس کے مطابق کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں. سو ایگزامپلز ہے ڈفرینس کا، یو کین سی یور سیلف. ٹھیک ہے. ناؤ کم ٹو دی ویک نمبر 3. ٹھیک ہے. ویک نمبر 3 میں جو ہم نے پڑھنا تھا کہ ٹائپ آف گائیڈنس. ٹھیک ہے. گائیڈنس کے کتنے اقسام، جیسے پرسنل گائیڈنس، ہیلپ ان ڈیلی لائف. ٹھیک ہے. یہ یعنی کہ جو ہماری پرسنل گائیڈنس ہوتی، جو ہمیں ہمارے گھر میں بڑا بھائی، ٹھیک ہے نا، بڑی بہن، یا پھر امی ابو، یا پھر ہمارے جو انکل، چاچا، ماموں ہوتے ہیں، وہ ہمیں اکثر ہمیں گائیڈ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بچپن میں جب جو ہی بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہونے لگتے ہیں، تو والدین، والدہ گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر والد گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ اپنی زندگی کے اندر جو مختلف ایشوز، چیلنجز آئیں گے، ان سے کیسے نمٹنا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ والدین کی بات ہمیں سننا چاہیے، کیونکہ والدین کی مثال ان کی اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہم جس راستے پہ زندگی میں گزرنا ہے، اس راستے سے والدین نے پہلے سے وہ گزرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں کیا کیا مشکلات انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں، اور ان مشکلات سے کیسے نمٹنا ہے، اس کے بارے میں ان کے پاس اچھا خاصا نالج، انفارمیشن ہوتا ہے. تو اسی لیے والدین کی بات ہمیشہ سننی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ جو پرسنل گائیڈنس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. سو یو کین اسٹڈی یور سیلف، انتہائی سمپل انگلش میں لکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایجوکیشنل گائیڈنس. یہ ایجوکیشنل گائیڈنس آپ کو اپنے ایجوکیشن میں، اپنے کورسز کو کیسے پڑھنا ہے، اس کے اندر گریڈنگ کیسے لینی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پڑھنا یعنی کہ ان سے کیسے سمجھنا. فار ایگزامپل، جب میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا باہر ملک میں، ٹھیک ہے، تو مجھے ٹیچر کہتا تھا کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو فار ایوری تھنگ، یو نو، فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو ریڈ دی فرسٹ پیج. یعنی کہ بک کا پہلا پیج ہوتا ہے جس میں ہم ایک آتھر لکھتا ہے کہ اس نے یہ کتاب کیوں لکھا، اس کتاب کے پڑھنے سے کس کو کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور کن کن لوگوں کو کس فیلڈ میں فائدہ ہوگا. تو پھر اس کے بعد وہ کہتا تھا کہ جب آپ کو یہ چیز، جب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کتاب کے اندر یہ چیزیں ہیں، تو پھر باقی کتاب کے اندر جتنے چیپٹرز ہیں ان کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہر چیپٹر کا آپ نے ایک سمری کو
دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب ایگزام کا ٹائم ہوگا تو ایٹ لیسٹ آپ کے ذہن میں اتنا ہو کہ اس بک کا پورا مقصد کیا ہے، کیوں لکھا گیا ہے، کن لوگوں کے لیے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس بک میں کتنے چیپٹر ہے اور ہر چیپٹر میں کیا تھیم بیان کیا گیا ہے، اتنا اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کے اچھے گریڈز آئیں گے. تو یہ ایجوکیشنل گائیڈنس تھی. اسی طرح پھر آپ کا کیریئر گائیڈنس، کیریئر میں جیسے ہمیں ایکسپرٹ، ہمیں ہمارے اپنے قابلیت، ذہانت، دلچسپی کو دیکھ کے ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں کیریئر کو چننے میں ہماری مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہوا؟ سوری، وہ میرے خیال میں کوئی چیز کا ایشو ہوا، نیٹ چلی گئی تو. اوکے، نو پرابلم، ہم اس کو دوبارہ اس طرف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کیا کریں، مسئلے ہو جاتے ہیں یہاں پہ، نیٹ کے ساتھ یہ ایشو ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم آئے تھے چیپٹر نمبر 4، ٹھیک ہے؟ کہ جو کہ آج کا ہمارے پاس ٹاپک ہے، ٹائپ آف کاؤنسلنگ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے پہلا جو ہے انڈیویجول کاؤنسلنگ، ٹھیک ہے؟ کہ کسی کو ذاتی طور پر کسی کی کاؤنسلنگ کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد گروپ کاؤنسلنگ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر کچھ میں نے کیس اسٹڈیز یہاں پر آپ کو دیے ہیں، ان کو آپ خود بھی دیکھ لیجیے گا. تو یہ چیپٹر جو ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر if someone asks from you that how many type of counseling, then you can easily mention that انڈیویجول کاؤنسلنگ، ٹھیک ہے؟ انڈیویجول کاؤنسلنگ کیا ہوتا ہے؟ ون پرسن ٹاک ٹو اے کاؤنسلر، جس میں ایک بندہ مطلب کاؤنسلر سے بات کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سم ٹائم کچھ ایسے ذاتی مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ آپ یو نیڈ ٹو ٹاک along with یور کاؤنسلر، یعنی اکیلے میں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل کسی چیز میں بہتر انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا بہتر رہنمائی رہنا مطلب لینا چاہتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو پرابلم ہے وہ آپ بہتر طریقے سے کھل کے بتائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے ساتھ کوئی ذاتی ایشو ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ سامنے بیان کرتے ہیں تو وہ ذاتی ایشو آپ بہتر طور پر اس کو پریزنٹ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے جو کاؤنسلر ہوتا ہے آپ کو صحیح سولوشن نہیں دیتا. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے والدین کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے بچوں کے حوالے سے نا، تو پھر اگر چاہیے کہ ان پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو اور کاؤنسلر کو، ٹھیک ہے نا، آپ ان کو سپریٹ ملنے دیں تاکہ وہ بچہ جو اپنے والدین سے کسی بات کو شرما کے بتانا نہیں چاہتا تو وہاں پہ کھل کے بتا سکے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کچھ ہوتا ہے گروپ کاؤنسلنگ، ٹھیک ہے؟ اے سیشن ویئر مینی پیپل ود the same problem talk together، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اسپیشلی ڈیزیز کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ ہارٹ ڈیزیز ہو گیا، ٹھیک ہے نا، بہت سارے، ٹھیک ہے؟ جس میں کیا کرتے ہیں لوگ پھر اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے، پیسوں کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور ایک فار ایگزامپل ایک کاؤنسلر جس سے آپ نے ایڈوائس لینا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کئی ہزار روپے چارج کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اس سے بات نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ایسے مطلب ایشوز میں، اس طرح کی سچویشن میں آپ گروپ کی شکل میں پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس کاؤنسلر سے ایڈوائس لیتے ہیں تاکہ وہ جو چارجز ہے وہ آپ پہ بھاری نہ پڑ سکے، ٹھیک ہے؟ سو تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹ. یہ تھوڑا سا ویک نمبر 4 تک کا کوئی تھا ایک میٹیریل، ٹھیک ہے؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کیونکہ ایگزام میں کچھ لکھنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ سو اس کو گو تھرو کریں اور انشاءاللہ ہم اگلے جو ویک آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ویک نمبر 6 2 3 چیپٹرس میں مزید پڑھیں گے. اس کے بعد ہمارا مڈ ٹرم ایگزام ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ آپ مطلب اس ایگزام میں بہترین طریقے سے آپ پرفارم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو تھینک یو ویری مچ.